खुदा की बस्ती तहरीर शौकत सिद्दीकी। अच्छा, तो वो साला भूरिया था, वो तो एक नंबर हरामी है, पर तू उससे कहाँ टकर गया? शामी ने सिसकियां भर कर कहा। बात कुछ भी नहीं थी। दोपहर को मैं दुकान से खाना खाने के लिए घर आ रहा था। बड़े मैदान में वो मिल गया। कहने लगा, आओ गिल्ली डंडा खेलें। पहले तो यही बदमाशी की कि दांव अपना रखा, फिर देर तक धूप में पिदाया। जब मेरी बारी आई तो कहने लगा कि दांव नहीं दूंगा। मैंने कहा, दांव दिए बगैर जाने न दूंगा। क्यों, ठीक बात कही ना मैंने? उसने अपनी बात कहते कहते पूछा। बिल्कुल ठीक बात थी, नौशा ने उसकी तायीद की। हाँ, फिर क्या हुआ? साले ने छूटते ही नाक पर घूंसा मारा। खुदा कसम मेरे आंसू निकल आए। फिर तो मुझे भी ताव आ गया। साले को उठाकर धूं से वहीं दे मारा। रोता हुआ चला गया। अब शाम को अपने नौकर के साथ आया। दोनों के पास स्टिकें थीं। नौशा ने हैरत से कहा, अच्छा, तो साले स्टिकें लेकर आए थे? हाँ जी, आते ही मारना शुरू कर दिया। उनकी तो ऐसी की तैसी। आखिर समझा क्या है? नौशा ने आस्तीन चढ़ाते हुए कड़क कर कहा। तू परवाह न कर, सालों को घर में घुसकर ना मारा तो नाम नहीं। शामी का सारा दुख दर्द उड़नछू हो गया। जल्दी से बोला, राजा को भी साथ लिए लेते हैं। हाँ, उसको भी ले ले, मगर वो आया क्यों नहीं? पता नहीं क्यों नहीं आया अब तक। नौशा ने मशवरा दिया, चल पहले उसे ढूंढ लें। शामी झट चबूतरे से नीचे उतरा। दोनों राजा की खोली की जानिब चल दिए। राजा खिलाफ मामूल दरवाजे पर मुंह लटकाए गुमसुम बैठा था। करीब ही लकड़ी की भद्दी गाड़ी नजर आ रही थी, जिस पर बूढ़े गदागर को बिठाकर वो फेरी पर जाता था। खोली के अंदर गहरी तारीकी फैली थी। दोनों ने उसे अफसुर्दा देखा तो हैरत ज़दा रह गए। नौशा समझा कि राजा भी कहीं से लड़ झगड़ कर आया है। करीब जाकर बोला, अबे ये रोनी सूरत बनाए क्यों बैठा है? राजा ने कोई जवाब न दिया, उसी तरह मुंह लटकाए बैठा रहा। नौशा ने जेब से रुपया निकालकर टन से बजाया। बोल, क्या कहता है? इस दफ़ा वो बेजारी से बोला, यार तंग ना कर, पहले ही अपना डब्बा गोल हो रहा है। शामी बीच में बोल पड़ा, उस्ताद से झगड़ा हो गया? नहीं यार, उस्ताद बेचारे को तो पुलिस वाले पकड़ कर ले गए। राजा की बात सुनकर दोनों चौंक पड़े। दरियाफ्त करने पर मालूम हुआ कि उसे इंसदाद गदागरी के कानून के तहत गिरफ्तार करके सरकारी मोहताज खाने में भेज दिया गया। राजा बात कहते कहते उदास हो गया। उदास होने की बात ही थी। गदागर के गिरफ्तार हो जाने के बायस उसकी आमदनी का जरिया अचानक बंद हो गया था। दोनों जिस इरादे से आए थे, राजा को गमगीन देखकर उसका जिक्र भी न किया। सिनेमा जाने का प्रोग्राम मनसूख हो गया। तीनों ने जाकर मुस्लिम होटल में चाय पी और देर तक गौर करते रहे कि राजा को अब क्या करना चाहिए। रात गए जब उनकी महफिल बर्खास्त हुई तो नौशा ने वादा किया कि वो उसे अपने ऑटो वर्कशॉप में काम दिलाने के लिए हाजी फिटर से बात करेगा, मगर नौशा की कोई कोशिश काम ना आई। राजा कई वक्त के फाके करने लगा। उसने भीख मांगने की कोशिश की। उन दिनों इंसदाद गदागरी की मुहिम ज़ोर व शोर से चल रही थी। गदागरों और भिखारियों की पकड़ धकड़ हो रही थी। राजा भी एक रोज़ पुलिस के हत्थे चढ़ गया। दूसरे गदागरों के साथ उसे भी मवेशियों की तरह हाँक कर पुलिस की लारी में बंद कर दिया गया, मगर राजा का निडरपन काम आ गया। हुआ ये कि जब गदागरों को थाने के अहाते में लारी से उतारा गया तो राजा सबकी नज़रें बचाकर लारी के नीचे दुबक गया और मौका मिलते ही अहाते की दीवार फांद कर ऐसा रफू चक्कर हुआ कि पुलिस वाले देखते के देखते ही रह गए। कई रोज़ तक वो अपनी खोली में पुलिस के डर से छुपा रहा। नौशा और शामी आ जाते तो पेट भरने का सहारा हो जाता। शामी उन दिनों देर से आता। आते ही कमीज़ के अंदर छुपी हुई रोटियां निकालता और राजा के सामने रख देता। ये रोटियां वो घर से चुरा कर लाता था। नियाज से जिस रोज़ कुछ रकम मिल जाती तो नौशा होटल से सालन मंगवा देता, वरना राजा को रूखी सूखी रोटियों पर ही गुजारा करना पड़ता। नौशा करीब करीब हर रोज़ कुछ न कुछ उड़ा लाता और सीधा नियाज के पास पहुंचता, मगर रोज़ रोज़ की चोरी से वर्कशॉप में जल्द ही खलबली पड़ गई।
عبداللہ مستری چیخ چیخ کر سارے کاریگروں کو گالیاں دیتا۔ پھاٹک پر ہر کاریگر کی سختی سے تلاشی لی جاتی، مگر نوشہ اپنے کام میں ایسا منجھ گیا تھا کہ چوکیدار کی آنکھوں میں دھول جھونک کر صاف نکل جاتا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ اس کے ہتھے کوئی پرزہ یا اوزار نہ چڑھا، لہٰذا اس نے موقع ملتے ہی تانبے کی تار کا لچھا اٹھا کر ایک پرانی کار کی سیٹ کے نیچے چھپا دیا۔ چھٹی ہونے سے کچھ دیر پہلے اس نے کاریگروں کی نظریں بچا کر تار قمیص کے اندر چھپا لیا اور جھٹ پیشاب خانے میں گھس گیا۔ دروازہ بند کیا اور پاجامہ اتار کر تار کسی نہ کسی طرح ران سے باندھا اور باہر آ گیا۔ سیر سوا سیر وزن تھا، چلنے میں قدم ٹھیک سے نہ پڑتے تھے۔ وہ لنگڑاتا ہوا پھاٹک سے گزرا تو چوکیدار نے مشتبہ نظروں سے دیکھ کر ٹوکا، ہو تم کیسا چلتا ہے؟ تمہارا ٹانگ کو کیا ہو گیا؟ نوشہ نے جلدی سے چہرے پر تکلیف کے تاثرات پیدا کیے اور برا سا منہ بنا کر بولا، لالا بڑا درد ہو رہا ہے، سالہ پورا ٹائی راڈ ٹانگ پر گر پڑا۔ یہ کہتا ہوا وہ پھاٹک سے باہر نکل گیا۔ گھبراہٹ میں اس نے تیز قدم اٹھانے کی کوشش کی تو لڑکھڑا کر اس طرح پھاٹک کے سامنے گرا کہ تار کا لچھا پاجامے کے اندر سے نکل کر باہر آ گیا۔ چوکیدار اسے برابر دیکھ رہا تھا۔ فوراً اس کی نظر تار پر پڑ گئی۔ وہ لپک کر اس کے قریب پہنچ گیا، آنکھیں نکال کر بولا، اوے خنزیر، چوری کرتا ہے، بولتا ہے ٹانگ میں درد ہے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر نوشہ کی گردن اپنے چوڑے چکلے ہاتھ میں دبوچ لی۔ ہوچے اب تم سیٹھ کے پاس چلو۔ نوشہ گڑ گڑانے لگا، مگر 6 فٹے پٹھان چوکیدار پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ اسے گھسیٹتا ہوا پھاٹک کے اندر لے گیا۔ عبداللہ مستری اس وقت اپنے دفتر میں بیٹھا شغل بادہ نوشی کر رہا تھا۔ اس کے سامنے جم خانہ وسکی کی بوتل رکھی تھی، ہاتھ میں گلاس تھا۔ چوکیدار نے نوشہ کو اس کے روبرو پیش کیا اور تار کا لچھا میز پر ڈال کر بولا، صاحب اس خنزیر نے چوری کیا تھا، ہم نے اس کو پکڑ لیا۔ عبداللہ نے گلاس میز پر رکھ دیا۔ چوکیدار کو مخاطب کیا، خان تم بہت اچھا چوکیدار ہے، ہم تم سے بہت خوش ہوا۔ چوکیدار نے فوراً اٹینشن ہو کر سلام کیا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ عبداللہ نے تار کا لچھا چھو کر دیکھا، پھر نوشہ پر نظر ڈالی۔ غصے سے اس کی آنکھیں ابل کر سرخ پڑ گئیں۔ کڑک کر بولا، کیوں بے حرامی؟ اس نے غضبناک ہو کر میز پر رکھا ہوا رجسٹر اٹھایا اور نوشہ کے منہ پر دے مارا۔ نوشہ بھوں بھوں رونے لگا۔ عبداللہ نے اس کے رونے پر مطلق توجہ نہ دی۔ اس نے لوہے کی 3 لمبی لمبی میخیں نکالی جنہیں وہ کاریگروں کو سزا دینے کی غرض سے ہمیشہ میز کی دراز میں رکھتا تھا۔ عبداللہ نے کھڑے ہو کر ایک میخ دیوار میں ٹھونکی، اسے ہلا جلا کر دیکھا کہ مضبوط لگی ہے کہ نہیں۔ نوشہ سہما ہوا سب کچھ دیکھتا رہا، پھر وہ بلک بلک کر رونے لگا، مستری جی اب کبھی چوری نہیں کروں گا، اب چوری کروں تو جو جی چاہے سزا دینا، مستری جی بس اب کے معاف کر دو۔ عبداللہ شکار پر جھپٹنے والے تیندوے کی طرح آہستہ آہستہ چلتا ہوا قریب آیا اور اس کے منہ پر زور کا تھپڑ مارا۔ چپ سالے، آواز نکلی تو یہیں دفن کر دوں گا۔ نوشہ کو سانپ سونگھ گیا، اس نے چوں تک نہ کی۔ عبداللہ نے اس کے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں اس طرح آپس میں پھنسائی کہ انگلیاں ہتھیلیوں کے اندر ہی رہیں۔ اس کے بعد اس نے نوشہ کو اٹھا کر میخ پر لٹکا دیا اور عین اس کے تلووں کے نیچے فرش پر 2 میخیں گاڑ دیں جن کے نکیلے سرے اوپر ابھرے ہوئے تھے۔ اس کام سے فارغ ہو کر اس نے ڈپٹ کر کہا، دیکھ بے، ہاتھ چھوڑے تو سمجھ لینا سالے، دونوں میخیں پوری اندر اتر جائیں گی۔ نوشہ نے جھک کر میخوں کو دیکھا تو سہم کر رہ گیا۔ تکلیف سے اس کی انگلیاں ٹوٹے جا رہی تھیں۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ایک انگلی کی ہڈی دوسری کی ہڈی توڑ کر اندر پیوست ہو جائے گی۔ وہ درد سے بلبلا کر رونے لگا، مستری جی اللہ کے لیے چھوڑ دو، مستری جی، ہائے مستری جی میں مرا، ہائے میری انگلیاں ٹوٹے جا رہی ہیں۔ نوشہ گڑ گڑاتا رہا، تکلیف سے بلکتا رہا، خدا اور رسول کی دہائی دیتا رہا، مگر مستری اطمینان سے بیٹھا چسکی لے لے کر دیسی وسکی کے گھونٹ حلق سے نیچے اتارتا رہا۔ جب نوشہ زیادہ شور مچاتا تو وہ گالیاں دے کر چیختا، چپ کا رہے گا یا سالے 2-4 ہاتھ بھی لگا دوں، سالے رات بھر لٹکاؤں گا، تو نے مجھے سمجھا کیا ہے؟ روز روز چوری کر کے بہت شیر ہو گیا تھا، تجھے چھوڑوں گا نہیں،
بہت مشکل سے ہاتھ آیا ہے۔ اس کی ڈانٹ ڈپٹ سن کر نوشا لمحہ بھر کے لیے چپ ہو جاتا، پھر گڑگڑانے لگتا۔ عبداللہ وسکی کی چسکی لگا کر کہتا، چوری کرو بیٹا، چوری کرو۔ دیر تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ہر طرف اندھیرے کا جال پھیلتا جا رہا تھا۔ عبداللہ پر جیم خانہ وسکی کا تیز نشہ چڑھ رہا تھا۔ وہ بے ڈھنگے پن سے اپنی بھونڈی آواز میں جھوم جھوم کر گنگنانے لگا، او دور جانے والے وعدہ نہ بھول جانا، او دور جانے والے۔ عبداللہ نشے کی دھن میں کسی دور جانے والے کو یاد کر رہا تھا، اور نوشا کو جو قریب کی دیوار سے لٹکا ہوا تکلیف سے بلبلا رہا تھا بھول چکا تھا۔ دفعتاً نوشا زور سے چیخا، ہائے مستری جی، میں مرا۔ عبداللہ نشے کی جھونک میں بولا، ابے تو ابھی تک لٹکا ہوا ہے؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، لٹکے رہو بیٹا، بالکل چمگادڑ لگ رہا ہے اس وقت تو۔ اپنی بات پر وہ خود ہی زور سے ہنس پڑا، لیکن نوشا کی ٹانگیں لوہے کے اسپرنگ کی طرح زور زور سے کانپ رہی تھیں۔ وہ ذبح ہونے والے بکرے کی مانند گلا پاڑ کر چیخ رہا تھا۔ اس دفعہ عبداللہ نے مڑ کر اس کی جانب دیکھا۔ اوپر سے خون کا ایک قطرہ فرش پر گرا، پھر دوسرا، تیسرا، ٹپ ٹپ ٹپ، خون کے قطرے نیچے گر رہے تھے۔ انگلیوں کی کھال پھٹ گئی تھی۔ نوشا کے ہاتھ لہو لہان ہو گئے تھے۔ وہ کب کا ہاتھ چھوڑ چکا ہوتا، مگر عبداللہ نے انگلیوں کو اس طرح پھنسا کر لٹکایا تھا کہ وہ کھل نہ سکتی تھیں۔ خون دیکھ کر لمحہ بھر کے لیے عبداللہ کا چہرہ فکر مند ہو گیا۔ وہ ذرا دیر خاموش بیٹھا رہا، پھر اس نے گلاس میں پڑی ہوئی وسکی ایک ہی سانس میں گھٹا گھٹ چڑھائی، نوشا کو گندی سی گالی دی اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ قریب جا کر اس نے نوشا کو نیچے اتارا۔ اس کی انگلیاں ابھی تک آپس میں گتھی ہوئی تھیں، ان سے جیتا جیتا لہو بہہ رہا تھا، سارا جسم کانپ رہا تھا۔ اس نے وہیں کھڑے کھڑے پاجامے میں پیشاب کر دیا۔ عبداللہ نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر کھینچے۔ نوشا تکلیف سے بلبلا کر زور سے چیخا۔ انگلیاں ایک دوسرے سے علیحدہ ہو گئیں، خون تیزی سے بہنے لگا۔ عبداللہ خاموش کھڑا نشے سے جھومتا رہا، پھر اس نے ڈپٹ کر کہا، جا پہلے ہاتھ دھو کر آ۔ نوشا لڑکھڑاتے قدموں سے باہر چلا گیا۔ عبداللہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے گلاس میں تھوڑی سی وسکی انڈیلی اور آہستہ آہستہ چسکی لگانے لگا۔ تھوڑی دیر بعد نوشا واپس آ گیا۔ عبداللہ نے اسے قہرآلود نظروں سے دیکھا، مگر زبان سے ایک لفظ نہ نکالا۔ چپ چاپ جیب سے 20 روپے کے نوٹ نکالے اور نوشا کے سامنے پھینک دیے۔ لے یہ بھی لیتا جا، مگر اب کبھی یہاں اپنی شکل نہ دکھانا۔ ابے منہ کیا دیکھ رہا ہے، جا دفان ہو۔ وہ چیخ چیخ کر گالیاں بکنے لگا۔ نوشا نے کانپتے ہاتھوں سے نوٹ اٹھائے اور سسکیاں بھرتا ہوا پھاٹک سے باہر نکل گیا۔ نوشا کی انگلیاں سوج گئی تھیں، ہاتھوں پر ورم آ گیا تھا، چہرہ گیندے کے پھول کی طرح پیلا پڑ گیا تھا۔ ماں نے دیکھا تو بدحواس ہو گئی، جلدی سے پوچھا، ارے یہ کیا کر لیا ہاتھوں کا؟ نوشا نے جیب سے 20 روپے نکال کر ماں کے سامنے ڈال دیے، منہ بسور کر بولا، مستری جی نے مجھے نکال دیا۔ مگر اس نے صاف بات نہ بتائی، بہانہ یہ بنایا کہ ایک قیمتی پرزہ ٹوٹ گیا تھا۔ ناراض ہو کر عبداللہ مستری نے مارا بھی اور برطرف بھی کر دیا۔ ماں عبداللہ کو کوسنے لگی۔ نوشا جب ورک شاپ سے نکلا تھا، اسی وقت سے اس کا جسم بخار سے تپنے لگا تھا۔ اب بخار کی شدت اور بڑھ گئی تھی۔ ماں نے جراح سے مرہم منگوایا اور انگلیوں پر لگا کر اوپر سے پٹی لپیٹ دی۔ نوشا بستر پر لیٹ گیا۔ رات گئے اس نے بخار کے عالم میں سنا نیاز گھر میں آیا تھا اور ماں سے بیٹھا باتیں کر رہا تھا۔ وہ اس وقت نوشا ہی کا ذکر کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، میں کہتا ہوں کہ یہ تو آوارہ لڑکوں کی صحبت میں رہ کر پرلے درجے کا حرام خور ہو گیا ہے۔ اس نے ضرور کوئی ایسی حرکت کی ہوگی جس پر عبداللہ نے اس طرح مارا، ورنہ وہ تو بڑا بھلا آدمی ہے، کاریگروں کو اولاد کی طرح رکھتا ہے۔ نوشا کو اس کی باتیں سن کر سخت غصہ آیا۔ اس نے دل ہی دل میں اسے کئی گالیاں دی اور کروٹ بدل کر دوسری طرف منہ پھیر لیا۔ نیاز کی دکان پر کالے صاحب کی آمد و رفت بڑھ گئی تھی۔ کالے صاحب دوسرے تیسرے روز کسی نہ کسی وقت وہاں پہنچ جاتا، دیر تک بیٹھا انشورنس کی خوبیاں بتاتا رہتا۔ نیاز بھی اس کی باتوں میں اب انہماک اور گہری دلچسپی کا اظہار کرتا۔ 50,000 کی پالیسی کا معاملہ تھا، کمیشن اچھا بنتا تھا۔
کالے صاحب چاہتا تھا کہ جلد از جلد معاہدے پر دستخط ہو جائیں۔ ایک روز اس نے آتے ہی اپنا بریف کیس کھولا، بیمہ کمپنی کے کچھ کاغذات نکالے اور نیاز کے سامنے رکھ کر بولا، مسٹر نیاز، آج تم فارم تو بھر ہی دو، مگر بیمہ تو میں اپنی بیوی کا کراؤں گا۔ کالے صاحب نے حیرت سے نیاز کو دیکھا مگر جلد ہی سنبھل گیا۔ کوئی بات نہیں، تم خود پالیسی لو یا وائف کے نام سے لو، بات ایک ہی ہے۔ لمحہ بھر توقف کرنے کے بعد وہ بولا، تو پھر ایسا کرو کہ وائف کے نام سے فارم بھروا کر دستخط کروا دو، اس کے ساتھ پہلی قسط بھی ادا کرنی ہوگی۔ نیاز مسکرا کر بولا، مگر بیوی تو میری موجود نہیں۔ کالے صاحب اس کی بات کا مفہوم سمجھ نہ سکا۔ میکے ویکے گئی ہے؟ نیاز اسی طرح بے تکلفی سے مسکراتا رہا، اس کو تو مرے ہوئے بھی کئی سال ہو گئے۔ کالے صاحب سناٹے میں آ گیا، جھنجھلا کر بولا، تو گویا اب تک تم مجھ سے مسکری کر رہے تھے؟ وہ غصے سے نہ جانے اور کیا کیا کہتا، مگر نیاز نے قطع کلام کرتے ہوئے فوراً وضاحت کی، بھائی کالے صاحب، تم تو خواہ مخواہ برا مان گئے، بات دراصل یہ ہے کہ میں عنقریب دوسری شادی کرنے والا ہوں۔ کالے صاحب کے چہرے کی کرختگی کم ہو گئی، تو یوں کہو نا، تم نے میری بات پوری ہی کب سنی، خواہ مخواہ ناراض ہو گئے؟ تو پھر کب تک ارادہ ہے؟ ایک عدد پارٹی تو ضرور ہوگی۔ پارٹی ہوگی اور بہت جلد ہوگی۔ اس کے بعد دونوں بے تکلفی سے ہنس ہنس کر باتیں کرنے لگے۔ کچھ دیر بعد کالے صاحب نے اپنے کاغذات سمیٹ کر بریف کیس میں رکھے اور دکان سے باہر چلا گیا۔ نیاز خاموش بیٹھا سوچتا رہا کہ وہ نوشا کی ماں سے نکاح کر لے گا، 50,000 روپے میں اس کا بیمہ بھی کرا دے گا، مگر سوال یہ تھا کہ اسے کس طرح راستے سے ہٹایا جائے تاکہ بیمے کی رقم اسے جلد سے جلد مل جائے اور سلطانہ بھی اس کے قابو میں آ جائے۔ سوچتے سوچتے ایک تجویز اس کے ذہن میں آئی۔ اس نے اٹھ کر دکان بند کی، تالا ڈالا اور ڈاکٹر موٹو کے مطب کی جانب چل دیا۔ نیاز نے مطب کے اندر جا کر دیکھا، ڈاکٹر اس وقت تک پہنچا نہیں تھا۔ کمپاؤنڈر نے بتایا کہ وہ گھر پر ہے، تھوڑی دیر بعد آئے گا۔ نیاز نے سوچا چلو یہ بھی اچھا ہوا، مطب میں وہ مریضوں کی موجودگی کے باعث ٹھیک سے بات نہ کر سکتا تھا، گھر پر اطمینان سے بات ہو سکتی تھی۔ ڈاکٹر گھر سے نکلنے ہی والا تھا، اسی اثنا میں نیاز پہنچ گیا۔ ڈاکٹر نے اسے کمرے میں بٹھایا، مسکرا کر گویا ہوا، کہو میاں نیاز، آج ادھر کیسے آ گئے؟ نیاز اپنی بات کہتے ہوئے جھجک رہا تھا، حالانکہ ڈاکٹر موٹو سے اس کے اچھے خاصے مراسم تھے۔ وہ بیمار پڑتا تو اسی کے زیر علاج رہتا، مگر اس وقت جو بات وہ کہنا چاہتا تھا ایسی نہ تھی کہ بے دھڑک کہہ دی جاتی۔ گو کہ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ ڈاکٹر موٹو کو رقم کھلائی جائے تو وہ ہر کام کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ بات بھی کچھ ایسی ہی تھی۔ ڈاکٹر موٹو کا نام خیرات محمد تھا، مگر اپنے بے ڈول اور تنومند جسم کے باعث عرف عام میں ڈاکٹر موٹو کے نام سے مشہور تھا۔ وہ کرنال کا رہنے والا تھا اور وہاں ایک ڈاکٹر کے مطب میں کمپاؤنڈر تھا۔ فسادات کے بعد مہاجر بن کر پاکستان آیا تو اس نے اپنی پریکٹس شروع کر دی۔ اب اس نے اپنے نام کے ساتھ ایک بوگس ڈگری لگا لی تھی اور ٹھاٹھ سے ڈاکٹری کرتا تھا۔ اسے یہاں آئے ہوئے پورے 4 سال بھی نہیں ہوئے تھے، مگر اس عرصے میں وہ کئی سنگین مقدمات میں ملوث ہو چکا تھا اور ہر بار جیل جانے سے بال بال بچ گیا تھا۔ لیکن اس بدنامی کے باوجود وہ اپنی خطرناک حرکتوں سے باز نہ آتا تھا۔ ڈاکٹر خیرات محمد عرف موٹو نے نیاز کو خاموش دیکھا تو ہنس کر گویا ہوا، کیا کہیں سے کوئی پوشیدہ بیماری لے آئے ہو جو کہتے ہوئے جھجک رہے ہو؟ میرا کہنا مانو تو اب تم گھر بسا لو اور یہ بازاری عورتوں کا چکر چھوڑ دو۔ کسی اور وقت ڈاکٹر نے یہ بات کہی ہوتی تو نیاز اس کے سر ہو جاتا، مگر اس وقت تو وہ خود غرض بن کر آیا تھا۔ مسکرا کر اس کی بات ٹال گیا، آپ کہہ رہے ہیں تو گھر بھی بسا لوں گا، مگر اس وقت میں آپ کے پاس ایک ضروری کام سے آیا ہوں۔ لوگوں کی خدمت کرنا تو اپنا پیشہ ٹھہرا، کہو کیا کام ہے؟ نیاز بات کہتے کہتے رک گیا۔ کہو کہو، گھبرا کیوں رہے ہو؟ کوئی خاص بات ہے؟ خاص ہی بات ہے، ڈاکٹر حیرت کا اظہار کرنے لگا۔ اچھا تو پھر کہتے کیوں نہیں؟ نیاز ہچکچاتے ہوئے بولا، بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب، وہ پوری بات نہ کہہ سکا، گھبرا کر ڈاکٹر کا چہرہ تکنے لگا۔
ڈاکٹر نے زچ ہو کر کہا، بھائی اب کہے بھی چکو، تم نے خواہ تشویش میں مبتلا کر دیا۔ نیاز گھبرا کر اٹھ کھڑا ہوا، پھر کسی وقت آ کر بات کروں گا۔ ڈاکٹر نے فوراً ٹوکا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب تو تم اپنی بات کہہ کر ہی جاؤ گے، بیٹھو۔ کہاں چلے؟ نیاز کو مجبوراً بیٹھنا پڑا۔ اس نے نظریں جھکا کر دبی زبان سے کہا، میں نے سنا ہے کوئی سلو پوائزننگ ہوتی ہے۔ ڈاکٹر نے دل ہی دل میں کہا، اچھا تو یہ بات ہے، جسے بتاتے ہوئے اس قدر جھجک محسوس ہو رہی تھی۔ وہ نہ خائف ہوا اور نہ ہی کسی طور گھبرایا۔ لمحہ بھر تک نیاز کا چہرہ بغور دیکھتا رہا، پھر مسکرا کر پوچھا، خیریت تو ہے؟ یہ سلو پوائزننگ کے بارے میں معلوم کرنے کی ضرورت تم کو کیوں محسوس ہوئی؟ کچھ ایسی ہی بات ہے۔ ڈاکٹر کی آنکھوں میں مجرمانہ چمک ابھر آئی، سرگوشی کے انداز میں آہستہ سے بولا، میرا کہنا مانو تو سلو پوائزننگ کے چکر میں نہ پڑو، یہ طریقہ خطرناک ہے اور اس میں بڑا جھنجھٹ بھی ہے۔ نیاز کسی قدر نا امید ہو کر بولا، تو پھر کیا کیا جائے؟ ڈاکٹر نے اس کی حوصلہ افزائی کی، گھبراؤ نہیں، ذرا صبر سے کام لو، ایسے کاموں کے لیے اب تو ایک سے ایک نیا طریقہ نکل آیا ہے۔ نیاز خاموش بیٹھا اس کی بات سنتا رہا۔ صرف چند انجیکشن لگانے ہوں گے جن سے دل کمزور پڑ جائے گا اور حرکت قلب بند ہونے سے موت واقع ہو جائے گی، اس میں زیادہ خطرہ بھی نہیں۔ ڈاکٹر سنبھل سنبھل کر بولتا رہا، کام ہمیشہ ہاتھ پاؤں بچا کر کرنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ بعد میں دھر لیے جاؤ۔ میری رائے پوچھتے ہو تو یہ سب سے اچھا طریقہ ہے، یورپ اور امریکہ میں اب یہی چل رہا ہے۔ نیاز کو ڈاکٹر کا مشورہ پسند آیا۔ اس نے رضامندی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، جیسی آپ کی مرضی۔ ڈاکٹر کچھ نہ بولا، خاموشی سے اٹھ کر گھر کے اندر چلا گیا۔ ذرا دیر بعد واپس آیا تو اس نے دروازے کا بولٹ چڑھایا، نیاز کے قریب پہنچا، کوٹ کی جیب سے ایک ڈبہ نکال کر کھولا اور نیاز کے سامنے رکھ کر رازدارانہ لہجے میں گویا ہوا، دیکھو یہ ہیں وہ انجیکشن، ایسی چیزیں میں کلینک کی بجائے گھر میں رکھتا ہوں۔ نیاز نے ڈبے کے اندر رکھے ہوئے انجیکشنوں کو حیرت اور خوف سے دیکھا۔ یہی ہیں وہ انجیکشن؟ اس نے اٹکتے ہوئے دریافت کیا۔ ہاں، ڈاکٹر نے آہستہ آہستہ سر ہلاتے ہوئے کہا، مگر اس کام کے میں 5,000 روپے لوں گا۔ نیاز نے 5,000 کا نام سنا تو سناٹے میں آ گیا، مری ہوئی آواز میں بولا، ڈاکٹر صاحب یہ تو بہت ہیں، بس اتنا ہی لوں گا، اس سے کم نہ ہوگا، سوچ سمجھ لو، سچ پوچھو تو ایسے خطرناک کاموں کے لیے لاکھوں بھی تھوڑے ہیں۔ نیاز نے کوئی جواب نہیں دیا، ڈاکٹر بھی خاموش بیٹھا رہا۔ تھوڑی دیر بعد نیاز نے کہا، کچھ کم نہیں کیجیے گا؟ نہیں، ڈاکٹر نے صاف انکار کر دیا، میری اتنی حیثیت نہیں۔ تو پھر یہ خیال چھوڑ دو، ڈاکٹر بے مروتی سے بولا۔ نیاز لمحہ بھر بیٹھا سوچتا رہا، پھر اس نے ڈاکٹر کی بات مان لی۔ چلیے، آپ ہی کی بات بڑی رہی، مگر اس میں کتنا عرصہ لگے گا؟ ڈاکٹر نے جواب دیا، 4-5 مہینے تو لگ ہی جائیں گے۔ آپ چاہیں تو اور بھی زیادہ وقت دے سکتے ہیں، مگر سال بھر سے زیادہ نہ لگے۔ نہیں بھائی، سال بھر کی مدت تو بہت ہوئی۔ دونوں نے کچھ اور ضروری باتیں کی اور یہ طے ہوا کہ نیاز ڈاکٹر کو 1,000 روپے پیشگی دے گا، اور جب مریض کی حالت خطرناک صورت اختیار کرنے لگے تو مزید 2,000 روپے دیا جائے گا، بقیہ رقم موت واقع ہو جانے کے بعد فوراً ادا کر دی جائے گی۔ نیاز نے تمام باتیں طے تو کر لیں، مگر جب دکان پر واپس پہنچا تو نامعلوم خوف سے سہما ہوا تھا۔ ہر چند کہ وہ چوری کا مال بیچ بیچ کر خاصا نڈر ہو گیا تھا، لیکن اتنا خطرناک جرم اس سے اب تک سرزد نہ ہوا تھا، لہٰذا وہ بہت گھبرایا ہوا تھا۔ اسی الجھن میں وہ اس روز نوشا کے گھر بھی نہیں گیا، ہوٹل میں کھانا کھایا اور چپ چاپ بستر پر جا کر لیٹ گیا۔ رات کے کوئی 11 بجے کا عمل ہوگا، کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ نیاز گہری نیند سو رہا تھا، آہٹ سے آنکھ کھل گئی۔ اس نے دروازہ کھول کر دیکھا، سلمان سامنے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، بال بے ترتیب تھے، چہرہ مٹیالہ پڑ گیا تھا۔ نیاز اسے اپنے ہمراہ اندر لے آیا، رات گئے آنے کا سبب پوچھا۔ سلمان نے ہچکچاتے ہوئے کہا، نیاز بھائی، اس وقت تمہارے پاس بڑے ضروری کام سے آیا ہوں۔
اگر 100 روپے کا بندوبست کر دو تو تمہارا بڑا احسان ہوگا۔ نیاز اس کی باتوں سے ذرا متاثر نہ ہوا۔ اس نے سخن سازی سے کام لیا۔ مجھے تو آج کل خود روپے کی سخت ضرورت ہے اور اس وقت تو میرے پاس کچھ ہے بھی نہیں۔ سلمان خوشامد کرنے لگا۔ نہیں نیاز بھائی، اس وقت تو تم کو کہیں نہ کہیں سے بندوبست کرنا ہی پڑے گا۔ میں بڑی پریشانی میں مبتلا ہوں۔ حالانکہ نیاز کے پاس اس وقت کئی 100 روپے موجود تھے، مگر وہ اسے کچھ دینا نہیں چاہتا تھا۔ سلمان جس روز سے تھرموس دے کر گیا تھا، اس کے بعد اب پلٹا تھا۔ نیاز نے اس عرصے میں کئی بار سوچا کہ سلمان مل جائے تو اس سے روپے کا تقاضا کرے۔ اب وہ آیا بھی تو روپے مانگتا ہوا، 10-20 نہیں، پورے 100۔ اس نے بے رخی سے کہا، بھائی معاف کرنا، تم نے پہلے ہی جو رقم لے لی تھی وہی نہیں دی، اب اور مانگ رہے ہو۔ سلمان پھر بھی اصرار کرتا رہا۔ بات یہ تھی کہ وہ دوپہر سے بیٹھا فلش کھیل رہا تھا اور اس وقت ایک ایک پیسہ ہار کر نکلا تھا۔ ہارے ہوئے جواری کی جو حالت ہوتی ہے وہی اس وقت اس کی تھی۔ اسے روپیہ چاہیے تھا، چاہے کسی طرح ملے۔ جب نیاز کسی طرح روپیہ دینے پر آمادہ نہ ہوا تو سلمان نے کہا، اگر آپ کو میرا اعتبار نہیں تو رسید لکھوا لیجئے۔ نیاز اچانک بھڑک اٹھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ بھائی واہ، اچھا یارانہ پالا۔ رسید ہی لکھوانا ہوتی تو پھر تم ہی رہ گئے تھے۔ سلمان شرمندہ ہو کر بولا، آپ میری بات کا مطلب غلط سمجھے۔ میں تمہاری بات کا مطلب بالکل سمجھ گیا۔ 100 بات کی ایک بات یہ کہ میرے پاس اس وقت ایک پیسہ نہیں۔ سلمان ذرا دیر تک خاموش بیٹھا رہا، پھر منہ لٹکائے ہوئے اٹھ کر چلا گیا۔ نیند ایسی اچاٹ ہوئی کہ دیر تک نہ آئی۔ نیاز کروٹیں بدلتے بدلتے اکتا گیا تو خیال آیا کہ نوشا کے گھر چلنا چاہیے۔ اس نے کپڑے تبدیل کیے اور نوشا کے گھر کی طرف چل دیا۔ جس وقت نیاز وہاں پہنچا رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی، مگر نوشا کے گھر میں اچھی خاصی چہل پہل تھی۔ بات یہ تھی کہ جب سے نوشا کی ملازمت ختم ہوئی تھی، سلطانہ اور اس کی ماں کو زیادہ کام کرنا پڑتا تھا۔ دونوں اس وقت لیمپ کی روشنی میں کارخانے کے لیے بیڑیاں تیار کر رہی تھیں۔ گھر میں نیاز کے داخل ہونے سے قبل سلطانہ دالان سے اٹھ کر کمرے میں چلی گئی، لیکن نیاز نے جاتے جاتے بھی اس کی ایک جھلک دیکھ ہی لی۔ چست لباس میں وہ اس وقت قلمی آم کی قاش معلوم ہو رہی تھی۔ نیاز نے بڑے جذباتی انداز میں گہری سانس بھر کر سوچا کہ اب اسے اپنی اسکیم پر جلد ہی کام شروع کر دینا چاہیے۔ نوشا کے ہاتھوں کے زخم مندمل ہو گئے تھے، مگر اب وہ دن بھر لاوارث کتوں کی طرح گلی کوچوں میں آوارہ گردی کرتا۔ راجہ بھی ہنوز فاقہ مستی کی زندگی بسر کر رہا تھا۔ ان دنوں دونوں عام طور پر ساتھ ساتھ نظر آتے۔ کچھ عرصے سے انہوں نے یہ معمول بنا لیا تھا کہ دن چڑھے دونوں میں سے کوئی نہ کوئی راشن کے دفتر کے سامنے نیم کے پیڑ کے نیچے جا کر بیٹھ جاتا اور دوسرے کا انتظار کرتا۔ یہاں سائیکلوں کی مرمت کرنے کی چھوٹی سی دکان تھی۔ اس کا مالک مجید نامی ایک نوجوان تھا جس سے انہوں نے یارانہ گانٹھ لیا تھا۔ دن کا زیادہ وقت دونوں اس کے پاس گزارتے۔ وہ اکیلا تھا۔ اکثر ایسا ہوتا کہ کئی گاہک ایک ساتھ آ جاتے تو وہ پہیوں میں ہوا بھرنے یا ایسے ہی چھوٹے موٹے کاموں پر ان کو لگا دیتا۔ اس کے صلے میں سگریٹ اور کبھی کبھار چائے بھی پلا دیتا۔ ایک روز ایسا ہوا کہ مجید کے پاس کام بالکل نہ آیا۔ راشن کے دفتر کے سامنے اسٹینڈ پر بہت سی سائیکلیں ایک قطار میں کھڑی تھیں۔ راجہ اور نوشا حسب معمول دکان پر موجود تھے۔ دوپہر کا وقت تھا، سڑک پر سناٹا چھایا تھا۔ مجید کو بیٹھے بٹھائے نہ جانے کیا سوجھی کہ آنکھ مار کر دونوں سے مخاطب ہوا، ابے آج تم ہی کچھ باندگی دکھاؤ، گاہک نے تو آنے کی قسم کھا لی ہے۔ انہوں نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا مگر اس کی بات کا مطلب نہ سمجھ سکے۔ مجید نے خود ہی وضاحت کی، یار جا کر 2-4 سائیکلوں میں پنکچر ہی کر دو، کچھ تو سالہ کام آئے گا۔ نوشا تو چپ رہا، لیکن راجہ نے کہا، یار پکڑے گئے تو بڑی مار پڑے گی۔ مجید منہ بگاڑ کر بولا، ابے تو بڑا ڈرپوک نکلا، بس ٹائر میں جا کر ذرا پن ہی تو چبھونی ہے، اور کون سا بڑا تم کو ڈاکہ ڈالنا ہے۔ راجہ رضامند ہو گیا، یار برا کیوں مناتا ہے، آج یہ بھی صحیح۔ وہ اٹھ کر دفتر کی عمارت کی طرف چل دیا۔ احتیاطاً اس نے نوشا کو بھی ساتھ لے لیا۔
उस वक्त आस पास कोई न था। नौशा को पहरे पर लगाकर राजा ने झपाक झपाक कई साइकिलों के पंक्चर कर दिए। मजीद का कयास ठीक निकला। कुछ ही देर बाद साइकिलों के पंक्चर जुड़वाने वाले उसकी दुकान पर आना शुरू हो गए। दिन ढले जब दुकान बंद करने लगा तो उसने राजा और नौशा को फी पंक्चर एक आने की हिसाब से 7 आने दिए। तजर्बा कामयाब रहा था, लिहाजा दूसरे दिन उन्होंने पूरे 1 दर्जन पंक्चर किए और इसके सिले में नकद 12 आने कमाए। अब तो उनका यह मामूल हो गया कि साइकिलों के स्टैंड के इर्द गिर्द मंडराते रहते। उंगलियों में मजबूत नोकीली पिनें दबी होती, जहां मौका मिला आंख बचाकर काम कर जाते। वो अपने काम में इस कदर मंझ गए थे कि अक्सर बेधड़क पंक्चर कर देते। उनकी इस दीदा दिलेरी पर मजीद ने एक आध बार तंबीह भी की, मगर उनको तो अब खतरा मोल लेने में लुत्फ आने लगा था। एक दफ़ा उन्होंने बदमाशी की हद कर दी। एक सिरे से तमाम साइकिलों के पंक्चर कर डाले। बड़ी खलबली मची। कुछ लोगों ने मुश्तबा नज़रों से भी देखा, मगर वो ज़रा न घबराए। उस रोज़ उन्होंने कुछ कम 3 रुपए कमाए। चंद रोज़ बाद का जिक्र है। राजा ने एक साइकिल में पंक्चर किया। ऐन उसी वक्त दफ्तर से वो शख्स बाहर निकला जिसकी साइकिल थी। उसने राजा को टायर में पिन चुभोते देख लिया। पहले भी 2 बार उसकी साइकिल में इसी स्टैंड पर पंक्चर हो चुका था। उसने झपट कर राजा की गर्दन दबोच ली। शोर सुनकर लोगों का हुजूम हो गया। उनमें बेशतर ऐसे थे जिनकी साइकिलों के पंक्चर हो चुके थे। पहले तो राजा पर गालियां पड़ी, फिर मार पड़ने लगी। नौशा भी हुजूम में मौजूद था और घबराया हुआ सोच रहा था कि किस तरह राजा को बचाया जाए।